नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद सहाबा कराम गम की शिद्दत से बाहर निकलने नहीं पा रहे थे। अंसार को भी बहुत गम था और मुहाजिरीन को भी। यूँ समझ लीजिए कि पूरा मदीना गम की शिद्दत में था। उस वक्त मुसलमानों में अब इमामत की बात हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने और अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं उन्होंने बाहम सोचा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं और आपने अपने आखिरी खुतबे में अपनी वसीयत में ये फरमाया है कि लोगों गवाह रहना, मैंने सबका एहसान उतार दिया है। इस दुनिया के जो लोग हैं, इंसान हैं, जिसने मुझ पर जो एहसान किया मैंने उतार दिया है। अब सबसे बड़े खलील के पास मैं जा रहा हूँ और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर उस खलील के पास जाने की चॉइस ना होती, मुझे अल्लाह ताला के पास ना जाना होता, तो फिर मैं अल्लाह के बाद अपना खलील अबू बकर को चुन लेता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इख्तियार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ुल आला, बेहतरीन साथ चुन लिया। लेकिन ये फरमा दिया कि इस दुनिया में अगर मैं किसी का एहसान नहीं उतारा हूँ और वो एहसान मेरे साथ है तो वह सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात हैं, मैंने वो नहीं उतारे हैं। फिर आपने अपनी हयात तय्यबा में उन्हें इमामत पर मामूर फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए, नमाज के लिए, ग़ुलामों के लिए वसीयत फरमाई। ग़ुलामों के साथ वो सलूक करो जो तुम अपने साथ करते हो, वो उन्हें खिलाओ पहनाओ जो तुम खुद खाते हो, खुद पहनते हो। उन्हें मारो नहीं, उनके साथ जुल्म नहीं करो। नमाज का ध्यान करना, इसका हिसाब होगा, कब्र में भी इसका सवाल होगा। औरतों का ख्याल करना, बीवियों का ख्याल करना, ये अमानत है। और फिर आपने फरमाया मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। ये वसीयत फरमा दी और उसके बाद सहाबा कराम को हज़रत उमर फ़ारूक ने एक खुतबा दिया और इस बात के लिए तैयार किया कि चलो अबू बकर सिद्दीक़ से कहो कि वो अमीरुल मोमिनीन बन जाएं और मुसलमानों की और मदीना की बागडोर संभाल लें। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम थोड़ी सी बात दुरूद और सलाम की हकीकत पे करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सूरह अहज़ाब की ये आयत है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए मुसलमानों, तुम दरूद व सलाम भेजो। तो सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सलाम करना तो आपने हमें सिखा दिया, मोहब्बत करने का तरीका, और वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन ये दरूद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर ये इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी दुआ बन गई कि मुसलमान इसमें
صحابہ کرام اس میں اس قدر محو ہو گئے کہ آ کر پوچھتے تھے کہ اگر ہم سارا وقت یہی پڑھتے رہیں، نہ ہمیں استغفار کرنے کا وقت ملے، نہ ہمیں اپنی آپ کے لیے دعا کرنے کا وقت ملے تو کیا ہو؟ تو آپ فرماتے تھے ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کے صدقے میں استغفار بھی اور تمہاری تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک بار بھی مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ 10 دروازے اس پر عافیت کے کھول دے گا۔ اب اس عافیت میں تمام طرح کی اللہ کے حفظ و امان بھی ہے، رزق بھی ہے، خیر خیریت بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دعا بھی اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ درود کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کی شان نہیں کہ وہ آدھی بات تو سن لے اور آدھی نہ سنے، یعنی درود پاک تو وہ قبول فرما لے اور اس کے ساتھ اس کے صدقے میں اس کا وسیلہ کر کے اگر تم کوئی دعا کرو تو اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے خود آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور زیادہ دعا کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کے کرم کے مزید اضافے کی درخواست کرتے ہیں۔ اور یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کی، بلندی کی، مزید عزت میں اضافے کی اور برکت کی طلب کرو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام، رحمت عام، اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار اور دعا ہے۔ اللہ کی صلاۃ کا مطلب اللہ کی رحمت، مغفرت، اور ملائکہ کی صلاۃ کا مطلب دعائے رحمت اور مغفرت۔ فرشتوں کا کام ویسے بھی مسلمانوں کے لیے دعا استغفار کرنا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت رتبے کی بلندی، رحمت کی دعا اور اس کے اضافے کی دعا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صلاۃ تو سراسر رحمت ہی ہے۔ ہم جیسے امتیوں کو صلاۃ و سلام ہماری سفارش اور شفاعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے سیاکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یا ہم ان کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی مقام وہ بھی نہیں ہے جو بقیہ انبیاء پر ہے۔ آپ کے عظیم احسانات اور عطا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں، تمام تر عظمتیں نازل فرمائے۔ اور قاضی ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری صلاۃ، ہمارا سلام بھیجنے کا فائدہ دراصل ہمیں کو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام کے کچھ الفاظ عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سلام ہے جو روضہ شریف پر میرے اپنے والد ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید نے کہا تھا، اور وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ میرے پاس یہ ان کی نشانی ہے، کچھ اشعار ہیں۔ اے شہیدیں، اے مرسل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق تیرا قرآن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حاصل امکان غایت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم منور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، خلد تیرے دیدار کی منزل، دوزخ تیرے ہجر کی صورت، تیری اطاعت وصل ہے ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بات ہے وہی سراپا،
ان ہوا الا وحی یوحا، پوری حیات الہام کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد تیری ہر زخم کا مرہم، تیری رحمت چارہ گرے غم، تیرے ذکر سے آنکھیں پرنم صلی اللہ علیہ وسلم، حامل قرآن درد کے درماں، مشعل عرفاں صبح بہاراں، عادل و اجود امی و عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احسن و اسلم اکمل و اقوم اجمل و اقدم افضل و خاتم، سب سے آخر سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں تیرے گھر بار تصدق، اسوا پر پندار تصدق، ہادی دوراں رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ و نسب کے فکر و نظر کے بت سب فرقہ واریت کے، کر دیے حب اللہ میں مدغم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شریعت تیری طریقت انسان کے ہر دکھ کا مداوا، تو نے رکھا ہر زخم پہ مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدموں میں ہر رفعت، تجھ سے دوری عرصہ ظلمت، تیری اطاعت سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دو سرا کے تارے رگے جاں، دی ہے تیرا سرنامہ امکاں، باد خدا تو سب سے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و مروت تیری فطرت، وحشی ہند حبار پہ شفقت، اپنوں بیگانوں کے ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہرا سے فتح مبین تک، دعوت سے تکمیل دین تک، ہر نعمت کی حق نے فراہم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحیفے تیرے منادی، موسیٰ و عیسیٰ تیرے مبشر، تیرے دم سے عظمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسکین اور تیرا ارماں، تجھ پہ جان و دل سے قرباں، قطب ولی اصحاب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خود قبلہ نما ہے، سرور شاہ ہر دو سرا ہے، میں تیرا ہوں مجھ کو کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پہ ہوا ہے دین مکمل، تجھ پہ ہوئی ہر نعمت کامل، دین مبین کے خاتم و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ کو سینے سے لگائے، مجرم طائف پاس بٹھائے، تشنا ہوں میں پیار کے زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد و اب تجھ پہ تصدق، تن من دھن سب تجھ پہ تصدق، تیرے تصدق عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لہرائے ہر سمت سویرا، صدق و صفا کا عدل و عطا کا، تیری سنت صبح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، داغ سیاں کے حد سے بڑھے ہیں، زخموں سے ہم چور ہوئے ہیں، کب چھڑکو گے پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا سلام ہے، اس کے بہت زیادہ اشعار ہیں، میں نے اس میں سے کچھ منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی شرط ہے، اور محبت بھی ایسی کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر نعمت سے، ہر رشتے سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ایسی محبت کہ اس کا اظہار ہماری اطاعت سے ہو، ایسی محبت کہ لوگ ہمیں دور سے دیکھیں اور وہ پہچان جائیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری پہچان ہو۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ان سے محبت ایسی ہی تھی کہ ان کے ایک ایک عمل میں
کبھی یہ گمان نہیں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک نعرہ لگایا کہ ہے کوئی جو آج مجھ پہ خود کو وار دے، تو 9 صحابہ بڑھے اور انہوں نے خود کو وار دیا، 7 شہید ہو گئے، صرف 2 بچے، اور وہ بھی بار بار شہید ہونا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ محبت ہے۔ صحابہ آپ کو چھوڑ کے ایک لمحے کو جدا نہیں ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے لیے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ایک صحابی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ تم سب خوش ہو گئے، تمہیں میں افسردہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس بات پہ دکھی ہوں کہ اب تو میرا جب جی چاہتا ہے میں آتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ جنت سے بڑی کیا نعمت ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں بھی خوش ہوں، لیکن مجھے یہ غم بھی لگ گیا ہے کہ اگر ہم جنت میں جاتے بھی ہیں اور آپ کی جنت تو بہت بلند مقام کی ہوگی، آپ کی زیارت نہیں ہوتی، تو پھر مجھے ایسی جنت سے کیا فائدہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، محبت یہ ہے، جنت مل گئی ہے، اس کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہے، پچھلے گناہ سارے معاف، تو سنیں آئندہ بھی جو کرو گے وہ ابھی سے معافی لے لو۔ اتنی محبت اللہ کی، اتنا کرم، عنایت، اتنی رحمت کہ آپ کو بالکل بے فکر کر دیا کہ آئندہ بھی جو کرو گے ابھی سے معافی لے لو۔ اللہ کو اتنا پیار آیا ہے تم پہ کہ تم اپنے خالی ہاتھ، بھوکے پیاسے، ابھی تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، لیکن تم میرے رسول کے ساتھ چل پڑے ہو اور اپنے وہ دنیا کی کوئی چیز طلب نہیں کر رہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چلنے کو حکم دیا ہے، چل پڑے ہو جان ہتھیلی پہ لے کے۔ اللہ کو اتنا پیار آیا ہے تجھ پہ، پوری اس امت پہ، کہ اللہ نے تمہیں آئندہ بھی جو بھی کرو گے بخشش ہو گئی۔ اس پر خوش ہونے کی بجائے، اس پر کما حق ہو خوش ہونے کی بجائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جنت میں تو چلا جاؤں مگر آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا، تو یہاں بیٹھ کے جب جی چاہتا ہے آپ کو تو دیکھ لیتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ ایک اتنی بڑی سند ہے عزیزان گرامی کہ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم نے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کی، تو جب ہم اٹھیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اس محبت کو زبانی جمع خرچ کا نام نہیں دینا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے آپ سے محبت ہے، میں کہوں میں عاشق رسول ہوں، اور میرے عمل میں، میری زندگی میں، میرے رزق کمانے میں، میرے شادی بیاہ نکاح طلاق وراثت میں، میری زندگی کے کسی عمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی جھلک نہ ہو، سیرت پاک کی کوئی جھلک نہ ہو۔ محبت اپنے محبوب کو اپناتی ہے، اس کا رنگ اپنی زندگی میں چڑھاتی ہے، اور جب محبوب کی خواہش، محبوب کے احکامات، محبوب کی پسند ناپسند، محبوب پورے کا پورا آپ کے اندر سما جاتا ہے، تو پھر آپ سچی محبت والے ہیں۔ زبانی دعوے کرنا تو ہم سے بڑھ کر بڑے بڑے دعوے تو منافقین نے کیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے پہلے ان کو روک کے
کھڑا ہو جاتا اور آدھا آدھا گھنٹہ آپ کی تعریف کرتا. اس میں حسان بن ثابت کے اشعار بھی پڑھتا اور خود کے اشعار بھی پڑھتا اور کہتا کہ ان کے حسب نسب پہ، ان کی گفتگو پہ، ان کے کردار پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کے کلام پہ اس قدر تعریفیں کرتا، لیکن اندر سے حسد رکھتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم وہ نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم منافق ہوں، لیکن اگر محبت اطاعت کے بغیر ہے، اگر ہم جن سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم قیامت میں ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم حوض کوثر پہ ان کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی سیرت کو اپنائے بغیر ایسا نہیں کر سکتے. ہماری زندگی میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ایک ایک چیز میں سیرت پاک جھلکنی چاہیے. عزیزان گرامی، آئیے آج مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش تو کریں گے کہ ہم اپنے محبت کے دعووں میں کچھ تو سچے ہوں، کچھ تو منہ دکھانے لائق ہوں، کچھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری سیرتوں میں، ہماری زندگیوں میں کچھ جھلک تو آئے، ذرا سا عکس تو آ جائے، اتنا سا آ جائے کہ لوگ ہمیں ان کا امتی اور سچا امتی مان لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.